बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मुसलमान और गैर मुसलमान सब के लिए कुरान एक है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है शिफ़ाउल लिन्नासी व हुदल लिल आलमीन, ये शिफ़ाए लोगों के लिए और हदायत तमाम आलमों के लिए। तो कुरान जो है तो मुसलमान को ना देखो, कुरान को देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखो। मुसलमान जो है तो वो तो कोई रास्ते में है, कोई रास्ते पे नहीं है। तो मुसलमान के किरदार को ना देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, कुरान को देखो। अल्लाह ताला में कुरान तर्जमा 109 आयात तक मैंने किया था, मगर कुछ प्रॉब्लम थी ये नेट की, तो उस वजह से मेरे दर्स कुछ तकरीबन 5-6 दिन 7 दिन नहीं हुए। अब मैं फिर स्टार्ट ले रही हूँ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला के दुआ करती हूँ कि इसमें रुकावट ना लाए, न मेरी सेहत की वजह से न किसी और वजह से इसमें रुकावट ना लाए। अल्लाह ताला ये सिलसिला चलाता रहे और ये सिलसिला तक क़यामत चलता रहे, और मुझे अल्लाह ताला हिम्मत और तौफीक दे कि मैं ये बातें अपनी समझ के मुताबिक मैं लोगों को पहुँचाऊँ जितनी मुझे अल्लाह ताला ने सिखाई हैं। हम इतने बड़े आलिम फाजिल तो नहीं हैं, हम तालिब इल्म हैं, हम बहुत गुनहगार बदकिरदार से आकार लोग हैं, मगर थोड़ी सी अल्लाह ताला से हिम्मत और तौफीक दी है तो हम चाहते हैं कि ये कुरान थोड़ा बहुत हम अपने बहन भाइयों की तरफ पहुँचा दें। अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है, हम अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम लोगों को सिखाएं। तो यहाँ अल्लाह ताला में यहाँ से फिर 120 आयत से मैं शुरू कर रही हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है लन तरदान कल यहूद वलन नस्वारा, हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे तुमसे यहूद और नस्वारा हत्ता इस हद तक तत्तबिया मिल्लतहुम कि तुम ताबेदारी करो इनके दीन के। तुमसे यहूद और नस्वारा कभी भी राज़ी नहीं होंगे इस हद तक कि तुम इनकी दीन की ताबेदारी करो। तो अगर तुम ताबेदारी करोगे आगे, तो फिर इसके आयत तक आता है कि क्या होगा हमारे साथ, कि हम इनकी दीन की ताबेदारी करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं, मगर चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, हमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम और यहूद तो नस्वारा की ताबेदारी ना करो। तो कहो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, तो कहो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक हदायत अल्लाह ताला की है, हुवल हुदा यही हदायत है। वलैनित्तबअत अहवाअहुम, अगर तुम ताबेदारी करोगे इनके ख्वाहिशात की, बाद इसके कि आ गया तुम्हारे पास जाका मिनल इल्म, तुम्हारे पास इल्म आ गया, मालका मिनल्लाहि मिन वली वला नसीर, नहीं है तुम्हारे लिए सिवाय अल्लाह के न दोस्त और न मददगार। अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम इनके दीन की ताबेदारी करोगे तो याद रखो तुमको तुम्हारा न कोई मददगार होगा, न कोई तुम्हारा दोस्त होगा। और इनकी ख्वाहिशात तो कहो, तुम इनको कहो कि हमारा दीन यही है जो दीन अल्लाह का है, अगर तुम ताबेदारी करोगे इनकी ख्वाहिशात की। यानी जिस तरह देखो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम हमारी शादियाँ, ब्याह, मौत, मरग जो भी है हम ईसाइयों और यहूदियों और हिंदुओं की तरह करते हैं। तो हमें चाहिए कि मुसलमानों के तौर तरीके जो जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम इस तरह शादियाँ करो, इस तरह निकाह करो, इस तरह मंगनियाँ करो, इस तरह तुम अपने मुर्दों को दफनाओ, तो हमें चाहिए कि हम उस तरीके पे करें जो अल्लाह ताला ने हमें बताया है। तो अल्लाह ताला कहता है वलैनित्तबअत अहवाअहुम, अगर तुम ताबेदारी करोगे इनकी ख्वाहिशात की, बाद इसके तुम्हारे पास आ गया इल्म, तुम्हारे पास इल्म है, यानी तुम्हारे पास कुरान अज़ीम शान किताब है, तुम कुरान अज़ीम शान के मुताबिक तुम अपने दिन और रात और अपने फंक्शन, अपने जो भी तुम्हारे प्रोग्राम है वो दीन इस्लाम के मुताबिक करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे मालका मिनल्लाहि मिन वली वला नसीर, नहीं है तुम्हारे लिए सिवाय अल्लाह के, फिर अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई दोस्त है और न मददगार है। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि ये हम सालगिरह जो मनाते हैं, हम ऊपटांग की बातें करते हैं। मैं कहीं से आ रही थी तो मैं बस में बैठी हुई थी, तो वहाँ एक लड़की बैठी हुई थी, वो भी उसका भी पेपर था, वो पेपर के लिए जा रही थी, मैं भी अपनी नवासी के साथ आ रही थी। तो उसके इतने बड़े बड़े नाखून थे,
اسلام نے کہا ہے اتنے بڑے ناخن، اسلام نے تو یہ نہیں بتایا اتنے بڑے بڑے ناخن۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر ہم لوگ جیسے میں ہوں یا آپ لوگ بڑی ہیں، ہم لوگ ایسا نہیں کرتے تو ہمیں اپنی اولادوں کو چاہیے کہ بتائیں کہ یہ نہیں کرو، یہ ہندوؤں اور یہودیوں عیسائیوں کے طریقے ہیں، ہم عیسائیوں اور یہودیوں کے طریقے پہ نہ چلیں۔ اگر ہم ہندوؤں اور عیسائیوں کے طریقے پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا، کہے گا بس جس طرح تمہاری مرضی ہے تم اپنی زندگی گزارو، پھر آؤ گے میرے پاس، میں خود ہی تمہاری خبر لے لوں گا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ زندگی جو ہے تو یہ ادھوری زندگی ہے، تھوڑی ہے۔ ہم ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں، کبھی بھی ہماری ریل گاڑی یا ہمارا جہاز کا ٹکٹ، ہمارا جہاز ریڈی ہوتا ہے، ہم جہاز جو ہے وہ ہمارا جنازہ ہے، تو ہمیں ہر وقت ریڈی رہنا چاہیے ہمارے جنازہ یعنی جہاز کے لیے، ہمارے ٹرین کے لیے، جو ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچائے گی۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ نئی نسل کو ان حالات سے بتائیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے ناخن جو ہے یہ اسلام کی روش نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، رہن سہن، کھانا پینا، بہت سے لوگ الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں، بہت سے لوگ بسم اللہ کر کے نہیں کھاتے۔ کھانے کے کچھ آداب ہیں، پینے کے کچھ آداب ہیں، بات کرنے کے کچھ آداب ہیں۔ ہم اسلام کے طور طریقے نہیں استعمال کرتے، ہم گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ یہ کہتے ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں کہتے خدا حافظ یا شب بخیر یا اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے تو کل انشاءاللہ ملیں گے، بار بار پہ انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے؟ تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہ ہدایت یہی ہے جو قرآن ہمارے پاس ہے، اگر تم ان کی تابعداری کرو گے ان کے خواہشات کی، بعد اس کے کہ تمہارے پاس آگے علم، تو پھر تمہارے لیے کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، نہ دوست و مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ ہیں کہ دی ہم نے ان کتاب اور یہ پڑھتے ہیں حق تلاوت کی۔ اولئک یؤمنون بہ، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر۔ ومن یکفر بہ، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں اس سے، فاولئک هم الخاسرون، اور یہ لوگ توانی ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ہیں، یہ بنی اسرائیلوں کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے ہیں، وہ لوگ جو ہم نے دی کتاب اور یہ پڑھتے ہیں حق تلاوت کا۔ میری بہنوں، میری بھائیوں، قرآن کو حق جو ہے تو کم سے کم جو ناظرے والے ہیں تو وہ 1 سپارہ روزانہ پڑھیں، اور جو حافظ قرآن ہے تو وہ کم سے کم 3 سپارے روزانہ پڑھیں۔ ہمیں پکار ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت شب و روز میں کریں، ہمیں قرآن کی تلاوت ہر ٹائم کرنی چاہیے، ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے، قرآن کے احکامات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا حق ادا کرو، تو ہم نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا، ہم قرآن کا حق نہیں ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روز قیامت والے دن آگے انشاءاللہ آئے گا، میں انشاءاللہ وہاں تشریح کروں گی کہ یہ فریاد کرے گا اللہ سے کہ یا اللہ تمہارے بندوں نے مجھے مذاق سمجھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی حافظ قرآن ہیں یا ناظرے والے ہیں، جو قرآن شب و روز پڑھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، تو اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں ان پر، اور جو انکار کرتے ہیں ان سے، جو قرآن سے انکار کرتے ہیں، قرآن کے احکامات سے انکار کرتے ہیں، قرآن کے مضمون سے، قرآن کے مفہوم سے انکار کرتے ہیں، بس فاولئک هم الخاسرون، بس یہ لوگ توانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یہ لوگ توانی ہیں۔ آگے پھر بنی اسرائیلوں کا ذکر آ رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں، وہ جو ہم نے انعام کیا تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، بے شک ہم نے فضیلت دی تم کو تمام عالموں پہ۔ یہ میں پہلے بھی تشریح کر چکی ہوں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل میری نعمتیں یاد کرو کہ میں نے تم پر بہت سی انعامات، بہت سی نعمتیں دی، یعنی من و سلوہ، اس طرح بہت سے آئیں گے، آگے بھی انشاءاللہ قرآن میں آئے گا، ان کا ذکر بار بار آئے گا۔ بے شک میں نے فضیلت دی تم کو، میں نے بلندی دی، میں نے تم کو اپنے نزدیک کیا، میں نے تم میری نازمین قوم تھی، تم میری پسندیدہ قوم تھی، تو علی العالمین، تمام عالموں میں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے واتقوا یوما لا تجزی، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، بدلہ نہیں دے گا ایک نفس دوسرے نفس کو، ڈرو اس دن سے کہ بدل نہیں دے گا ایک نفس دوسرے نفس کو شیئن کسی چیز کا، ولا یقبل منہا، اور نہ قبول ہوگی ان کی، عدل ولا تنفع ہوا
نہ ان سے کچھ لیا جائے گا اور نہ ان کو فائدہ دیا جائے گی، نہ ان کو فائدہ دے گی، ولا تنفعها شفاعتهم ولا هم ينصرون، اور نہ ان کو فائدہ دے گی کسی کی شفاعت، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس روز کوئی بدل نہیں دے گا، یعنی ایک ماں 70 ماؤں سے زیادہ مہربان تو اللہ رب الکریم ہے نا۔ تو اللہ ایک ماں جو ہے تو اس کے سامنے اگر اس کی اولاد کوئی دھپڑ مارے یا کچھ کہے یا کوئی ذلہ تمیز گفتگو کے ساتھ کرے تو اس ماں کو کتنا برا لگے گا۔ یہی ماں روز قیامت والے دن، یہی نیازمین بچہ، یہی بہت نزدیک بچہ، یہی بہت یعنی نازوں کا پالا ہوا بچہ وہ کہے گا کہ امی ایک نیکی دے دو کہ میں جنت میں چلا جاؤں، میری ایک نیکی کام ہے۔ تو ماں کہے گی نہیں دوں گی، بالکل بھی نہیں دوں گی۔ اور یہ اولادیں جو ماں کو کہتے ہیں کہ ہماری ماں جیسی ہستی دنیا میں کوئی نہیں، ہمارے باپ کی طرح ہستی کوئی دنیا نہیں ہے، یہی ماں باپ اپنی اولاد کے پاس روز قیامت والے دن جائیں گے کہ ایک نیکی ہماری کم ہے اور جنت میں ہم جانے، ہمیں ایک نیکی دے دو۔ یہی اولادیں جن کے لیے ہم حرام حلال کماتے ہیں، ہم قتل غارت کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، ہم نہ سود چھوڑتے ہیں، نہ حرام کی دولت چھوڑتے ہیں، نہ یتیم کا مال چھوڑتے ہیں، یا نہ بیواؤں کا مال چھوڑتے ہیں، یا نہ بے کسوں کا، نہ کمزوروں کا مال چھوڑتے ہیں۔ یہی اولاد روز قیامت والے دن کہے گی کہ نہیں ہمارے پاس ایک نیکی نہیں ہے، جاؤ چلے جاؤ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس اولاد کے لیے پھر ہم حرام کھائیں، سود کھائیں، ہمیں ان کے لیے خون بہائیں، لوگوں کا قتل غارت کریں، چوری کریں، چکاری کریں، شراب پئیں، نشے اور یہ تمام برے کام کریں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بدل نہیں دے گا ایک نفس دوسرے نفس کو کسی چیز کا، کچھ چیز بھی نہیں دے گا، ولا يقبل منها عدل ولا، اور نہ قبول ہوگا ان کے سے کوئی بدل۔ یعنی اس قسم کا ایک مذاق ہے کہ روز قیامت والے دن انسان بالکل خالی ہاتھ ہوں گے، عورتیں مرد تمام خالی ہاتھ ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ بھی قبول نہ ہوگا ان کا جو بدل، ولا تنفعها، اور نہ فائدہ دے گی ان کو کسی کی شفاعت، یا مجھے میرے ماں باپ کی شفاعت، نہ مجھے اولاد کی شفاعت، نہ مجھے کسی پیر مرشد کی شفاعت، مجھے کوئی پیر مرشد نہیں بچا سکتا۔ میں بچوں گی تو اپنے عملوں کے مطابق بچوں گی۔ ہاں میری بہنوں، اولاد بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ بہترین اولاد ہم پالیں گے اور بہترین اولاد کی تربیت، تعلیم و تربیت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اولاد جو کچھ پیچھے اچھا عمل کرے گی وہ ہمارے پاس پہنچے گا اور ہمیں اس کا جزا ملے گی۔ اولاد صدقہ جاریہ ہے، بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ ہم مسجدیں بناتے ہیں، ہم قرآن اللہ کی راہ پہ دیتے ہیں، ہم جانمازیں دیتی ہیں، تسبیح دیتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں، مگر سب سے بہترین کنویں کھدواتے ہیں، رستے جو کرتے ہیں آزاد کرتے ہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، تمام سے زیادہ جو مستند ہیں تو وہ اولاد، بہترین اولاد صدقہ جاریہ ہے کہ اگر ہم اولاد کو اسلام کے طور طریقے پر مطابق ہم اس کو بڑا کریں گے، اس کی تعلیم و تربیت کریں گے، اس کو بتائیں گے کہ یہ اپنے اللہ رب الکریم کے حقوق ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تم عمل کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، اپنے پرایوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، اور ہمسایوں کے ساتھ، تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بہترین صدقہ جاریہ، یہ تمہیں کام آئے گا۔ اور وہاں یعنی کہ اگر یہ تمہارے پاس نہیں ہے اور یہ نہیں ہے تو تمہیں نہ کوئی فائدہ دے کہ کسی کی شفاعت، کسی بابا کی اور کسی بابوں کی شفاعت کا کام نہیں آئے گا۔ جو کہتے ہیں کہ ہم روز قیامت والے دن تمہاری شفاعت کریں گے، نہیں، کوئی بھی نہیں کرے گا سوائے اللہ کے رب الکریم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے، اور نہ کوئی مدد کرے گا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، وہاں کوئی مدد بھی نہیں کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہم وہاں جائیں تو وہاں اس سے پہلے ہم ویٹنگ روم میں جو بیٹھے ہیں تو وہیں پہ اس اللہ کی